आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहिब तमाम दोस्तों, सबको अस्सलामु अलैकुम। और आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ हमारी दावत पे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हमारे काफ़िले में फेडरल बी एरिया अंचोली के इलाके से MPA MQM के MPA अनवर रज़ा नकवी भाई, जो कि MP हैं भाई मौजूदा, जॉइंट इंचार्ज हैं उलमा कमेटी के, साबका जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज हैं गुलबर्ग टाउन के, और इनकी एक बहुत कई डेकेड्स पे एक पॉलिटिकल जिद्दोजहद है, पॉलिटिकल वर्कर हैं। वो आज हमारे काफ़िले में अपने तमाम साथियों के साथ, जिनका मैं अभी नाम और उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। मैं अनवर रज़ा भाई को और उनके साथियों के साथ आज यहाँ पर उनको पाकिस्तान हाउस में वेलकम करता हूँ। पाक से ज़मीन पार्टी के कारकुनान उनको वेलकम करते हैं, ज़िम्मेदारान उनको वेलकम करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काफ़िले में इनको साथ शामिल करके हम तमाम लोगों से मुश्तरका तौर पर इंसानियत की फलाह का काम ले लें, लोगों की खिदमत करने का काम हमसे ले ले, लोगों के हालात को, जो कि अबतर हालात हैं, उसको बदलने के लिए हमें इस्तेमाल कर ले अल्लाह ताला। मेरी दुआ है आज एक दफ़ा फिर इस शमूलियत के साथ पाक सरज़मीन पार्टी के फ़िक्र और फ़लसफ़े, पाक सरज़मीन पार्टी के नज़रिए की तायीद होती है। एक इलेक्टेड मेंबर अपने तमाम इलाके की हिमायत के साथ, अपने तमाम कारकुनों की हिमायत के साथ, जिस तरह से एक एक करके, दो दो करके हमारे साथ शामिल होते चले जा रहे हैं और सोच समझ कर आ रहे हैं। कोई फैशन नहीं है, बाकायदा रिसर्च है। 2 सालों में हमारे कौल और फेल में कोई तजाद नहीं आया। 2 सालों में हमने जितनी बातें कही वो सारी अल्लाह ताला ने एक एक सारी बात सही साबित कर दी। और उसके बाद ये अक्ल व शऊर वाले लोग हैं, उसके बाद इन्होंने ये फैसले किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाक ज़मीन पार्टी के लिए और उसके कारकुनों के लिए एक खुशाइन बात है, लोगों के एतमाद में और उसमें पुख्तगी आने वाली बात है। और इस तमाम मराहिल को देखकर मैं बिल्कुल बग़ैर किसी मुबालगा आराई के ये कह सकता हूँ और कह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा और उसकी मर्ज़ी के साथ, कि इंशाअल्लाह ताला 2018 जो आने वाला इलेक्शन है, पाक सरज़मीन पार्टी सिंध के शहरी इलाकों से स्वीप करेगी। पाक सरज़मीन पार्टी सिंध के शहरी इलाकों से इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। और हम चूँकि एथनिक ज़ुबान की बुनियाद पर सियासत नहीं कर रहे, कौमियत की बुनियाद पर सियासत नहीं कर रहे, तो हमारी पेनिट्रेशन, हमारा असर व रसूख और हमारी पॉपुलैरिटी सिंध के, बलूचिस्तान के इलाकों में, दूसरे इलाकों में भी, नॉन मुहाजिर इलाकों में भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पॉपुलैरिटी, हमारा मैसेज बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हम वहाँ से भी इलेक्शंस लड़ रहे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में 2018 के इलेक्शन के बाद मैं ज़्यादा क्लेम नहीं करता, मैं बिल्कुल बबांगे दौल ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वज़ीर आला पाक सरज़मीन पार्टी से होगा, सिंध का अगला वज़ीर आला पाक सरज़मीन पार्टी से होगा इंशाअल्लाह ताला। वो टाइम होगा फिर इंशाअल्लाह ताला कि जब हम सिंध के तमाम लोगों की तकदीर और उनके हालात जो है वो बदलेंगे। मैं हाजी अनवर रज़ा नकवी भाई के साथ आने वाले आबिद निसार भाई, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जॉइंट सदर गुलबर्ग टाउन MQM PIB साहब, जो है, आपको पता है एक PIB है और एक बहादराबाद है, ये उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जॉइंट इंचार्ज हैं गुलबर्ग टाउन के। साबका टाउन नाजिम गुलबर्ग टाउन UC नाजिम रहे हैं। ये जो एक ट्रांजिशन टाइम आया था उसमें टाउन नाजिम भी रहे हैं। कमाल भाई और मऊद हयात के दरमियान का एक ट्रांजिशन टाइम था, उसमें आबिद निसार भाई कुछ अरसे के लिए टाउन नाजिम की भी ज़िम्मेदारी। बहुत सीनियर साथी हैं, बहुत इनका तजुर्बा है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे काफ़िले में ये शामिल हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। अयूब ताबानी भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जॉइंट इंचार्ज हैं APML के, साबका सेक्टर मेंबर हैं MQM के। जावेद खान भाई हैं,
گلبرگ ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں اخلاق خان صاحب ہیں، جوائنٹ انچارج ہیں گلبرگ ٹاؤن کے MQM-PIB کے، نعمان قمر بھائی ہیں گلبرگ ٹاؤن کے جوائنٹ APML کے جوائنٹ صدر ہیں. ان کے ساتھ تقریباً 40 کے قریب سینئر ساتھی ہیں جو ساتھ ہمارے ابھی اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ انور رضا بھائی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس پورے علاقے کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا اور پورے ایک پیراڈائم شفٹ ہے. اور ان کے ذریعے، اور یہ کوئی اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو ناراض کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی تائید کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. آج تک اللہ کا شکر ہے کہ کسی MPA کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جب ہمارے پاس آیا ہو تو کسی نے اس پر اعتراض کیا، بلکہ جب وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے تو اس کا پہلے سے زیادہ گرم جوشی سے استقبال ہوتا ہے. اس لیے کہ تمام کراچی کے لوگ، تمام سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح رستہ، ٹھیک رستہ کون سا والا ہے، اور وہ اپنے نمائندوں کو جو کہ ہماری طرف ابھی تک نہیں آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو کہ وہ اس رستے پر آئیں. اس لیے کہ پاک سے زمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی ان کے مسائل کے اوپر آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، دیکھتے ہیں وہ پریکٹیکلی. پھر ہمارے پاس ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ شہر آخری دفعہ بنوایا تھا. نہ ہم سے پہلے بنا، نہ ہمارے بعد بنا. اور آج اس شہر کو فکس کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نالج ہمیں ہی دی ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی ان عہدوں سے گزارا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہی پتہ ہے آج کے شہر کے ریئل مسائل ہیں کیا، اور وہ شہر فکس کیسے ہوگا، ٹھیک کیسے ہوگا. اور کریڈیبلٹی ہمارے ساتھ ہے. ہم نے شہر میں 4.5 سالوں تک جب یہ شہر سو رہا ہوتا تھا تو ہم نے شہر پہ راتوں کو خراب کر کے، اپنی راتیں کالی کر کے، میں نے شہریوں کی صبح کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے 5 سال کی نیندیں حرام کی ہیں، رات خراب کی ہیں. میں نے اس شہر میں 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہے، اور آج تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر 3 روپے بھی حرام کمانے کا الزام نہیں ہے. آج میرا اس شہر میں کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی شادی ہال نہیں ہے، کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. یہ وہ کریڈینشلز ہیں جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی کے قریب سے بھی نہیں گزارا. کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان قائم رکھا، سلامت رہا ہمارا ایمان. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان شہر کے لوگوں کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، اور ہمیں ہی پتہ ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. میں آپ کے توسط سے معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، میں تمام جو ابھی بھی دوست کنفیوژن کا شکار ہیں، چاہے وہ بادر آباد میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ PIB میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ ان کے اندر سب گروپنگز جو ہیں، ایک علاقے، ایک بادر آباد میں بھی کئی گروپس ہیں نا، تو میں تو سب کو ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی چھوٹ نہ جائے. اور PIB میں بھی کئی گروپس ہیں جو بھی رہ گئے، تو میں ان کو سب کو انڈیویجولی ایڈریس کر رہا ہوں کہ کوئی بھی باقی نہ بچ جائے. اور سب سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی اس کنفیوژن کو دور کریے، آنکھیں کھول کر دیکھیے، اور آپ کو اگر واقعی آپ کے دل میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا کوئی جذبہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کسی پلیٹ فارم سے پولیٹیکل اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، تو پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ اور کوئی دوسرا گھر اور دوسرا راستہ نہیں ہے. میں آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنے دوسرے تمام ساتھیوں کے لیے بھی میں اپنی باہیں پھیلاتا ہوں، ان کو ویلکم کرنے کے لیے میں صدا لگاتا ہوں. ہمارا کام ہے دعوت دینا، آواز لگاتے رہنا، نہ کہ صرف MQM میں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، ANP میں، جماعت اسلامی میں، PTI میں، اور غرض یہ کہ جتنی بھی جماعتیں یہاں پر ہیں، رنگ، نسل، مذہب، مسلک کی تفریق سے بالاتر ہو کر میں تمام جماعتوں کے اور نیوٹرل لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آئیے، اپنی خاموشی توڑیے اور ایک صحیح اسٹرگل والے رستے پر ہمارے ساتھ شامل ہو کر
پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے کا جو ہمارا عزم ہے اس میں اپنا ہمارا ساتھ دیجئے. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے ابھی آئندہ چند دنوں میں بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی سے لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا چند دنوں میں آپ کو بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں. اور دوسری جماعتوں سے لوگ تو ہمارے پاس خیر آ ہی رہے ہیں تمام. اور بڑی تعداد میں نیوٹرل جو ایسے افراد ہیں جنہوں نے کبھی پالیٹکس نہیں کی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ ساری پالیٹکس یہ ساری دکان کھول کیوں رکھی ہے ہم نے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاور لینے کا شوق ہے؟ پیسے کمانے کا شوق ہے؟ پروٹوکول کا شوق ہے؟ نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری مراتیں سارے پروٹوکول دیکھ لیے. ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو بینیفیشریز تھے اس ایم کیو ایم کے بھی بینیفیشریز ہم تھے. ہمیں ملی ہوئی تھی ساری چیزیں جس کو ہم نے لات ماری ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. چھوڑ کر آئے. کس لیے چھوڑ کر آئے؟ عوام لوگ انسانوں کے لیے. انسانوں کا بھلا نہیں ہو رہا تھا اور آج بھی نہیں ہو رہا. یہ ساری اسٹرگل جو ہے کیا میرے ساتھ یہ جو ساتھی آ رہے ہیں کیا ہمیں روزانہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بوسٹ اراؤنڈ کرنا ہے لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے مسائل کے اوپر آواز اٹھانی ہے؟ آج ابھی گرمی کی ابتدا ہوئی ہے کراچی میں. ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی ہے. ابھی موسم اس نے صرف اپنی ایک جھلک دکھائی ہے. آج کراچی میں 18 گھنٹے تک لائٹ نہیں ہے. آج کراچی میں پانی کا کرائسس ہو گیا. ابھی گرمی کا ابھی اپریل ہے, مئی ابھی شروع نہیں ہوا جو کہ ریئل مئی جون جو کہ گرمی کا سخت ترین گرمی کا موسم ہوتا ہے. خدا را ڈھائی یہ کوئی چیچا وطنی نہیں ہے, کوئی گوٹھ نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے. یہاں پر الیکٹڈ لوگ ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, میئر ہیں, وزیر ہے, یہاں پر وزیر اعلیٰ ہے, اس ملک میں وزیر اعظم ہے, وفاقی گورنمنٹ ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. چلو بھئی اگر ہمیں یہ تسلی ہو بینگ اے کراچی آئٹ کہ یار آج میں تکلیف اٹھا رہا ہوں, نہیں کوئی کام ہو رہا ہے جس سے میری آنے والی جو میرے دن ہیں, میرے آنے والے جو دن ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. ایک مہینے کے بعد, 6 مہینوں کے بعد, 1 سال کے بعد کچھ ایسا کام کر رہی ہے گورنمنٹ جو حالات ہمارے چینج ہو جائیں گے. نسلیں پیدا ہو کر بڑی ہو گئیں, بوڑھی ہو گئیں, مر گئیں, دوسری نسل پیدا ہو گئی. یہ مسائل ہمارے ختم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے چلے جا رہے. کہ الیکٹرک والوں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, بڑے سہانے خواب دکھائے گئے کہ چند سالوں میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گا. پرائیویٹ آرگنائزیشن آ گئی ہے, میرٹ پہ کام کرے گی. اس نے کراچی والوں کا خون چوس لیا. اس نے 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا کراچی والوں کے جیبوں سے کہ جو ایک پیک آورز کی بلنگ ہوتی ہے چند گھنٹوں کی جو کہ ہائیسٹ اماؤنٹ ہوتا ہے, وہ اس کے الیکٹرک نے سالہ سال پورے 24 گھنٹے پیک آورز کی انہوں نے الیکٹریسٹی 100 ارب سے زیادہ کراچی کے لوگوں کے جیبوں سے انہوں نے پیسے نکالے. اچھا بھائی پیسے نکال لیے, بجلی تو دو. کبھی گیس کا مسئلہ ہے, کبھی پاور جنریشن کا مسئلہ ہے, کبھی کسی چیز کا مسئلہ ہے. یہ اپنے پروفٹس کما کر بلینز آف ڈالرز کما کر بلینز آف ڈالر کراچی والوں کی قسم پرسی سے کما کر آج اس کمپنی کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. لیکن میں کہتا ہوں چلو پرائیویٹ آرگنائزیشن کا تو کام ہے پرائیویٹ پیسے کمانا, ارن کرنا, پروفٹ کمانا. کہاں ہے ہماری حکومت؟ کہاں ہے وفاقی حکومت؟ کہاں ہے صوبائی حکومت؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کراچی کے بجلی کے کرائسس پہ 2 خط لکھ دیے ہیں وفاقی حکومت کو. بس یہ کام ہے وزیر اعلیٰ کا کہ 2 خط لکھ دے اور اس کے بعد سو جائے. کوئی انڈیا سے بجلی آ رہی ہے کہ خط لکھیں گے؟ کیا پاکستان کے وزیر اعلیٰ کو پاکستان کے وزیر اعظم کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے خط و کتابت کی ضرورت ہے؟ 14 گھنٹے بجلی نہیں ہے. فون اٹھا کے آواز اٹھاؤ, فون اٹھا کے کال کرو وزیر اعظم کو, وفاقی وزیر پانی اور بجلی کو. خط لکھو گے کب خط ملے گا, کب خط جائے گا, کب خط پہنچے گا؟ کراچی والوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. کراچی کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے حکمرانوں, تم پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتے ہیں. تمہیں ان کے بچوں کی فکر نہیں ہے. تم نے اپنا انتظام پورا کر رکھا ہے, تم نے اپنا بندوبست پورا کر رکھا ہے عیاشیوں کا. وفاقی حکومت نواز شریف صاحب, یہ اسی ملک میں ہی ہو سکتا ہے, خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے
کہ نواز شریف تھرڈ ٹائم وزیر اعظم اپنے 5ویں سال کے 8ویں مہینے میں جب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تو 4 مہینے پہلے ہٹنے کے بعد آج وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. غضب خدا کا. اس سے بڑی گالی پاکستان کے لوگوں کو کوئی اور دی نہیں جا سکتی. ابے تمہارا وزیر اعظم آج بیٹھا ہوا ہے, تمہاری وفاقی حکومت ہے, تمہاری پنجاب میں حکومت ہے, تمہارا وزیر پانی اور بجلی تمہارا ہے, وزیر اعظم تمہارا ہے, چاروں صوبوں میں گورنر تمہارا ہے. آج تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ میں ہوتا تو یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں چیف جسٹس کو اس کو دے دو 2 مہینے کے لیے نااہلی اس کی برطرف کر کے اسی کو وزیر اعظم بنا دو. بولو اب لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھاؤ, بجلی کا بحران ختم کر کے دکھاؤ. غضب خدا کا. لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ لی ان لوگوں نے, ان حکمرانوں. لوگوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں تمہیں دوبارہ آواز دے کے کہا, ظالم یہ حکمران نہیں ہے, ظالم تم ہو. ظالم پاکستان کے لوگوں تم ہو. تم نے اپنے ووٹوں سے ان کو حکمرانی دے رکھی ہے. تمہارے بچوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, اگر تم اس پر خاموشی سے جا کر قبروں میں لیٹ گئے, مر گئے, تو یاد رکھو تمہارے بچوں پر جو ظلم ہوگا تمہارے مرنے کے بعد ان نسلوں پر, اس کا عذاب اس ظالم حکمران سے پہلے تمہاری قبروں پہ اترے گا. اس لیے کہ ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے, ظالم وہ ہے جو اس تمام مظالم پر خاموشی سے مرتا چلا جا رہا ہے, خاموشی سے مرتا چلا جا رہا ہے. ہم نے پی ایس پی والوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہماری آواز میں آواز ملاؤ, ہمارا ساتھ دو, اور ابھی چند ماہ بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں, خدا کے واسطے اپنے اوپر ظالم حکمران مسلط مت کرو, اپنے ووٹوں سے ہوش کرو. کل تک تمہیں یہ تمہارے پاس یہ گلا تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. آج تمہارے پاس آپشن ہے پاکستان کے لوگوں, آج تمہارے پاس آپشنز ہیں. تو میں تمہیں آواز دے کر کہتا ہوں, مجھے کوئی مبالغہ آرائی نہیں اس والی بات کے کہنے پہ کہ لوگ ظالم ہیں, لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ظالموں میں شمار ہو رہے ہیں. ان کے جو اعمال ہیں وہ تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, ان حکمرانوں کے, انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ہے. تو کراچی میں یہ جو بجلی کا بحران, جتنے بھی آج تک ہمارے پاس آج تک ہمارے پاس انور رضا بھائی سمیت جتنے بھی ایم پی ایز آ چکے ہیں جو کہ آج تک آن ڈیوٹی ایم پی ایز ہیں, میں انہیں ابھی یہ ان سے کہتا ہوں کہ ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد سارے ایم پی ایز یہاں سے اٹھیں اور کے الیکٹرک کے آفس میں جائیں اور جا کے سی ای او جو بھی ان کا ہے اور ان کی جو انتظامیہ ہیں, ابھی جا کر یہاں سے اٹھ کر جا کر کراچی کے لوگوں کے اوپر ہونے والے یہ بجلی کے کرائسس کا جو ظلم ہے, اس ظلم کے اوپر ابھی جا کر ان سے 2 ٹوک بات کریں. اور اگر بات نہیں مانتے یہ کے الیکٹرک والے, تو میں میڈیا کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں تیاری کرو, احتجاج کرنے کی تیاری کرو. نہیں چلے گا پھر ان کا یہ کاروبار, نہیں چلے گا ان کا پھر کاروبار. میں اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے نہیں ماروں گا سسکتا ہوا. ہمیں اگر مرنا ہی ہے اسی طرح سے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے, گرمی سے مریض, بچے, امتحان دینے والے اسٹوڈنٹ, اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو پھر ہم اجتماعی طور پر مرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پھر اجتماعی طور پر مرنے کے لیے تیار ہیں. کراچی کے لوگوں تیاری کرو, پھر حکمرانوں تم روک کر دکھا لو. پھر میں ابھی پہلے مرحلے میں اپنے ایم پی ایس سے کہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کہ الیکٹرک والوں کے پاس جائیں, ان کے ہیڈ آفس جائیں اور ان کی انتظامیہ سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے, کب آئے گی بجلی, کب ٹھیک ہوگا, اور آگے کا پلان کیا. ابھی تو شروع ہوئی ہے گرمی, کہتے ہیں گیس کی سپلائی بند ہو گئی ہے. انڈیا سے گیس آنی ہے, پاکستان کے حکمران نہیں ہے, یہاں پہ گیس کی سپلائی بند ہو گئی ہے. کہاں پہ کیا ہے, سب کچھ ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر میں بتا رہا ہوں لوگوں کو لے کر ہم روڈوں پہ نکلیں گے. ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ایک ایک کر کے سسکتا ہوا نہیں ماریں گے. اور اس بجلی کی وجہ سے پانی والوں کو بہانہ مل گیا ہے, پانی پہلے نہیں تھا, اب یہ بجلی کے کرائسس کی وجہ سے پمپنگ اسٹیشنز نہیں چل رہے. تو جس گھر میں پانی آ رہا تھا غریب گھر میں 30 دنوں کے بعد 15 دنوں کے بعد اب وہاں پہ بجلی نہیں ہے. جب 15 دن کے وہ ٹائم آتا ہے پانی آنے کا تو پتہ چلتا ہے وہاں پر پمپنگ اسٹیشن کام نہیں کر رہے. اب وہ تو بھائی کہاں جائیں لوگ یار, پینے کا پانی دے نہیں رہے آپ, بجلی آپ دے نہیں رہے, کہاں کیا اجتماعی خودکشیاں کریں لوگ, کیا کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں, لوگوں کو صبر نہیں ہے, لوگ بات کریں گے. یہ پھر ہمارے سمجھانے سے بھی لوگ نہیں سمجھیں گے. اب لوگوں نے ایک ایک کر کے نہیں مرنا, اپنے بچوں کو مارنا, اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میں بالکل یہ سب کچھ ہماری جو بھی جد و جہد ہے کوئی اپنے پروٹوکول کے لیے نہیں ہے,
لوگوں کے مسائل کے اوپر ہے. تو میں آج اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آنے والے دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں انور رضا بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کی رہائش انچولی میں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ چند کلمات چند باتیں ادا کرنا چاہیں تو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ریپرزنٹیشن اگر کرنا چاہیں تو پلیز گو ایٹ. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے جو میرے دوست ساتھ آئے میرے آج شمولیت کے لیے, ان کی طرف سے تمام پی ایس پی کے کارکنوں کا, رہنماؤں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس محبت سے اور پیار سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ ہم تمام دوستوں کی طرف سے. دوسرا یہ کہ یہاں ہماری موجودگی کوئی اچانک یا اتفاقیہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم اچانک آ گئے ہوں. جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں ہم لوگ آپس میں بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے, اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے آپس میں یہ سلسلہ رکھا ہوا تھا. یہ سارے میرے دوست یہاں موجود ہیں, ان سب سے ڈسکشن چلتی تھی, اور آخر بہت غور کے بعد اور بڑے مشوروں کے بعد اپنے گھر میں دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے اس فیصلے پہ پہنچے کہ اگر کراچی میں کوئی اسکل رکھتا ہے اور کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ پی ایس پی کے علاوہ اس وقت کراچی میں کوئی بھی نہیں ہے جو کراچی سے ہمدردی رکھتا ہے اور کراچی کے لیے کچھ کرنا, یہاں رہنے والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو. لہٰذا ہم نے بھی اس چیز کو بہتر سمجھا کہ اس قافلے میں شامل ہو کے, پی ایس پی کے قافلے میں شامل ہو کے اپنے شہر میں اپنے یہاں رہنے والوں کے لیے جو کر سکتے ہیں اس میں ہم بھی ایک اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالیں. کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جہاں سے ہم آئے ہیں ہمارا تعلق ہے, کس طرح سے وہاں پہ معاملات ہیں تقسیم در تقسیم, اور انہوں نے بالکل عوام کے لیے بالکل سوچنا چھوڑ دیا, سب وہاں اپنے لیے سوچ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب ساتھیوں نے کافی عرصے سے ڈسکس چل رہی تھی, تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم مصطفیٰ کمال بھائی, انیس بھائی کے جو قافلہ اس میں شامل ہوں, اور جو اپنی جو بھی معمولی جو ایسے ادنا کارکن کی حیثیت سے یہاں کسی لالچ میں نہیں آئے, کسی دباؤ میں نہیں آئے, اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آئیں, اور انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں یہاں پہ جو بھی ہو سکے گا ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنایا, پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا, اور اس کی سالمیت کے ساتھ جو کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پاکستان مخالف لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور اسی حوالے سے آپ کے توسط سے میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے کی رکنیت سے آج میں استعفے کا اعلان کر رہا ہوں. آج سے میرا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سے تعلق ختم ہو رہا ہے, اور میں آج یہ پی ایس پی اپنی خوشی مرضی سے اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی سے اس کو جوائن کر رہا ہوں. یہ سارے ساتھی میرے سب صلاح مشورے کے بعد بغیر کسی دباؤ, بغیر کسی لالچ کے آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پی ایس پی کو جوائن کر رہے ہیں. اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا, انیس بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی, اور تمام جتنے یہاں پہ موجود ہیں پی ایس پی کے ساتھی دوست, کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ جس طرح آپ نے محبت سے یہاں پہ ہمیں استقبال کیا اور عزت دی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے قائد حزب اختلاف کی, میں آپ کو آفیشیل اپنا اسٹیٹمنٹ بتا دوں, ہم نے کوئی کوشش نہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے نہ کی ہے قائد حزب اختلاف کو چینج کرنے کی. یہ ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹو نہیں ہے, اور ابھی تک ہم نے اس طرح سے سوچا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. اور کل جو کچھ تھوڑی بہت طوفان بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی, میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنے الفاظوں کو چن کر استعمال کریں, بالکل پریشان نہ ہو, گھبرائیں نہ, ہم ابھی نہیں کر رہے, ہم ابھی اس لائن پہ نہیں جا رہے. اور ہماری تو جو ہے وہ یہ خواہش ہوگی کہ قائد حزب اختلاف ریئل رول پلے کریں حزب اختلاف کا, تو ہمارے لوگ ہو سکتا ہے سپورٹ کر دیں ان کو, اور ان کی سپورٹ کریں گے. ہمیں تو کسی کوئی بلا لے کر اپنے کندھے پہ نہیں لگانا, ہمیں تو جو ہے وہ بھائی کام چاہیے, صحیح معنوں میں اپوزیشن کی نمائندگی کریں, اور صحیح معنوں میں سندھ کے لوگوں کا کیس حکومت کے سامنے پیش کریں, اور ایمانداری سے اور بردباری سے. اور اب تو میں تو انکنڈیشنل سپورٹ کر دوں گا. یہ جو جتنے ہمارے پاس 15-16, اب تو ان کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہیں, آپ کو پتہ 13 ووٹ ایک طرف پڑے تھے, 12 ووٹ ایک طرف پڑے تھے, تو ہم تو وہ بھی کراس کر گئے, اور ادھر بھی 12 اور 13 والے تھے وہ تو سارے ادھر آ گئے ہیں آلموسٹ, اور جو رہ گئے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو بالکل پریشان ہونے کی, کام پہ توجہ دو, تو یہ چکروں میں سیٹوں پہ پریشان نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں ان کو کہہ رہا ہوں
کہ بھائی کام پہ توجہ دو, جو تمہاری پوسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کام فلفل کرو ایمانداری کے ساتھ. انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے ہم, پی ایس پی کے لوگ انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ. لیکن کام نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو پھر ایک نیچر کا ایک عمل ہے, ایک قدرتی عمل ہے, وہ نیچر ول ٹیک پلیس نا, اس میں وہ ہے. مندرجہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین نہ بنے, اور جب برا وقت آئے مہاجروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں, اور جس طرح سے کل جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو اظہار کیا, حقیقت حال یہ ہے کہ صحیح ٹرو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں. الطاف حسین نہ بنے وہ کہ جب برا وقت آئے مہاجروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, اب مجھے بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ جیتے جاگتے انسان ہیں. یہ کل تک وہاں تھے تو انگارے نہیں تھے, یہ آج میرے پاس آنے کے بعد یہ انگارے ہو گئے. اور جہاں انہوں نے 30 سال اپنی زندگیوں کے لگا دیے, 32 سال لگا دیے, تو وہاں پر ساری قربانیاں لینے کے بعد جب قربانیاں لے رہے تھے اس وقت انگارے چنگاریاں نظر نہیں آ رہی تھیں. یہ آج میرے پاس آ گئے تو جو ہے وہ یہ انگارے ہو گئے, چنگاریاں ہو گئی, شعلے نہیں ہے طریقہ کار یہ. آپ میں ابھی کیا بولوں, اگر کل کو خالد بھی یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں ہیں تو میں ان کو ابھی تو لوگوں کو ابھی بھی میں کہتا ہوں, ہمارے پاس تو دیکھیں آج کے دور میں اتنا کچھ کہنے کو ہے کہ اگر ہم کہنا شروع کریں تو باتوں میں تو کوئی نہیں جیت سکتا پھر ہم سے, اس لیے کہ ہماری ساری کہی ہوئی بات صحیح ثابت ہو گئی, ان کی ساری کہی ہوئی بات جھوٹی ثابت ہو گئی. تو میں ابھی بھی ایک رستہ دینا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ ابھی بھی خدا کے واسطے سیاست نہ کریں, اور یہ آنے والے لوگوں کو کرمنل کہنا, انگارے کہنا, یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ جہاں پر آپ کے ایک آدمی نے, میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو سوچنا چاہیے, بلکہ وہ اسی بات پر چھوڑ کر آئیں ہمارے پاس کہ جب ان لوگوں کے لیے وہ ان کے یہ الفاظ ہیں تو کل کو ان کے لیے بھی یہ الفاظ ہوں گے. تو یہ فیلنگ ہے. میرے پاس سے ایک آدمی گیا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے میرے ساتھی اور میرے الفاظ, میرے منہ سے کوئی ایک جملہ سنا اس کے بارے میں, ایک جملہ بھی میرے پاس سے ایک آدمی گیا نا. میں نے یہ پالیسی بنا رکھی ہے, میری پارٹی نے یہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ اب کل انور بھائی میرے پاس سے جانا چاہیں گے, یہ مجھے بتائیں گے, تو میں کارکنوں کا اجلاس بلاؤں گا یہاں پر, ان کو فیئر ویل دوں گا, ان کی دعوت کروں گا, کھانا کھلاؤں گا یہاں پہ, اور ان کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے ان کے اوپر, اور میں اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول کر ان کو گاڑی میں بٹھاؤں گا. میں بتا رہا ہوں یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے, یہ میری پارٹی پالیسی ہے. جانے والے کے لیے ہم فیئر ویل پارٹی کریں گے, اس کا اپنی تقریر میں شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے منٹ, اتنے گھنٹے, اتنے دن تم نے میرے ساتھ گزارے, میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری ساری نیک تمنائیں, خواہشات تمہارے فیوچر کے لیے ہیں. میں کیا اس سے لڑائی کروں گا, اس کو انگارے بولوں گا, اس کو کرمنل بولوں گا؟ بڑے افسوس کی بات ہے, تو میں تو خالد بھائی کو کہتا ہوں کہ خالد بھائی یہی صحیح رستہ ہے. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں خالد بھائی, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, فاروق ستار صاحب کو دعوت دے رہا ہوں, عامر خان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں میں, اور ان کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ یار یہی رستہ ٹھیک ہے, رستہ ہے, آ جائیں, اور آ جانا ہی ہے سب لوگوں پہ. تو بہت افسوس کی بات ہے یہ بتائیے گا, ایک ان کے خالد بھائی کو کہیں, یہ جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی ٹھیک ہے, اور یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا علاج کرائیں گے ہم, جہاں وہ سنگاپور میں علاج کرا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا علاج بھی کرائیں گے. شاید بھائی وہ ارکان اسمبلی کا سلسلہ رک ہی نہیں پا رہا کہ جو ہے وہ میں دوسرا سلسلہ شروع کروں, تو یہ تھوڑا سا اور اچھی بات ہے, بڑی خوشگوار بات ہے. یہ وہ ہو جائے گا کمپلیٹ 2-4 دنوں میں سارا نا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی کے لوگوں کے, دیکھیے میں نے پہلے اپنی انٹرو میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم نے کوئی پروٹوکول لینے کے لیے کام نہیں شروع کر رکھا ہے, کوئی اپنی جو پرسنل نہیں, لوگوں کے مسائل کی, اور لوگوں کے مسائل ڈیفینیٹلی بلدیات کے نمائندوں سے منسلک ہیں. ہر حال میں ہم نے جو ہے وہ یہ کوئی کسی کو جاگیر میں نہیں ملی ہے ساری چیزیں. یہ آج اللہ کا شکر ہے لوگ اپنا موڈ چینج کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ لوگوں کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے, ہم یہ بلدیاتی نمائندے ہمارے لیے کام کریں گے اور ہماری گائیڈنس پہ کام کریں گے. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ شہر جو ہے وہ آخری دفعہ بنا, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے تھا, اور دوبارہ بھی یہ فکس ہمارے 6 مہینے میں کراچی کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پیروں پہ. 6 مہینے میں ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے اس کو کس جگہ سے ایڈریس کرنا ہے. 6 مہینے بہت ہیں کراچی کو دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے. میرے پاس اتنے زبردست جواب ہیں. نہیں میں جواب دیتا ہوں, چیئرمین شپ پہ نظر نہ رکھیں, کنوینرشپ کا طے کر لیں, پہلے وہ طے ہو جائے تو پھر بات کیجیے. نہیں, میں نے اسی کے ساتھ ہی اگلا آج والے مرحلے کے ساتھ میں نے اگلا مرحلہ بھی بتا دیا. یہ ہمارے لوگ جائیں گے, پھر ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو کال دے دی ہے, اور بالکل اس میں کوئی
اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے بھائی. اب مر رہے ہیں نا لوگ یار, تو باری باری مرنے سے اچھا ایک دفعہ مر جائیں. بس یہ آج کی میٹنگ میں دیکھیں کیا آؤٹ کم رہتا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو روڈوں پہ نکالنے کا, تکلیف دینے کا, مجھے کوئی احتجاج کرنے کا, لیکن بھائی اگر یہ آج ہمارے لوگ مطمئن ہو کر نہیں آتے وہاں پہ اور اس کے ایکشنز مجھے نظر نہیں آتے, تو پھر ہم میں نے اگلا لائمل آپ کو ابھی سامنے بتا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو حالات اور واقعات رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین کریں گے, بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین کریں گے کہ بھائی ایک پارٹی جس کے پاس مینڈیٹ تھا, کراچی کا 85% مینڈیٹ تھا, اتنے نامصائب حالات ہو گئے, لوگ تباہ برباد ہو گئے, آج تک کوئی ایک جینوین ریلی یا عوامی مظاہرہ ان عوامی ایشوز پر نہیں کیا انہوں نے. شناختی کارڈ نہیں مل رہا لندن میں, باہر نکلو. کسی اینکر نے کوئی گالی بک دی ہے, باہر نکلو. کسی جو ہے ٹاک شو میں کوئی جو ہے وہ پروگرام ٹھیک نہیں کٹ ہوا, باہر نکلو. ان تمام چیزوں پہ تو باہر نکالا گیا لوگوں کو. لوگ بغیر پانی کے مر گئے. چیف جسٹس آگے کہہ رہا ہے کہ 90% پانی جو ہے وہ جو آ رہا ہے پانی اس میں زہر ملا ہوا ہے, کوئی فریادی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کے اختیارات چھن گئے, کچرا کنڈی شہر بن گیا, بجلی نہیں ہے, پارک نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, اسپتالوں میں دوا نہیں. کوئی عوامی ایشوز کے اوپر اتنا بڑا مینڈیٹ رکھنے کے باوجود آج تک ایک کال نہیں دی گئی ہے. ہم نے اس 2 سالہ مدت میں ہمیں ابھی سال ہی ہوئے تھے, ہم نے 18 دنوں کا دھرنا دیا کراچی پریس کلب کے اوپر. آپ لوگوں کے سامنے دن اور رات ہم بیٹھے. آپ جب رات میں گھروں کو جاتے تھے تو ہمیں وہاں پر چھوڑ کر جاتے تھے. آپ جب صبح گھروں سے آتے تھے صافی حضرات تو ہمیں وہاں پر پاتے تھے. وہاں پہ ہم نے 18 راتوں تک اپنے گھروں میں نہیں گئے. اسی سڑی گرمی میں ہم اسی طرح روڈوں پہ سوئے ہیں. کس لیے؟ مصطفیٰ کمال اپنے لیے پروٹوکول مانگ رہا تھا, انیس قائم خانی اپنے لیے کیسز وڈرول مانگ رہا تھا. نہیں, ہمارے 16 نکات میں سے سارے کے سارے نکات عوامی ایشوز کے اوپر تھے. پانی سے شروع ہو کر وہ تمام لوکل گورنمنٹ کے 8 ایسے اس میں پوائنٹس تھے جس میں ہم اسی اپنے مخالف میئر کو اختیارات دینے کی بات کر رہے تھے. پھر ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. پیپلز پارٹی کے وزراء آتے تھے آپ لوگوں کے کیمروں کے سامنے, وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ یہ لے لو اور چلے جاؤ, اور ہم جو ہے وہ 2-3 باتیں مان کر ہم نے جو ہے وہ آپ یہ ختم کریں. ہم نے نہیں مانی ان کی بات. پھر ہم نے ریلی نکالی. اس ریلی پہ بجائے ہمارا ساتھ دینے کے ہمارا مذاق اڑایا گیا. ہمیں کہا گیا کہ ملین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں. یہ سوٹ کرتی تھی یہ بات, یہ زیب دیتی تھی یہ بات. بھائی 10 لوگ تھے میرے لیے, 10 لوگ نکلے تھے. میری خواتین پر ڈنڈے برسائے گئے, ان کو بچوں کے سامنے شیلنگ کی گئی. کیا مانگنے نکلے تھے وہ؟ شہر کا پانی مانگنے نکلے تھے. حکمرانوں کوئی پتھر نہیں مارا. گرفتار ہو گیا میں. انیس قائم خانی پر ٹارچر, ڈاکٹر صغیر گرفتار ہو گئے, رضا ہارون گرفتار ہو گئے, حفیظ بھائی گرفتار ہو گئے, میر عتیق تالپور گرفتار ہو گئے. ہمارے ساتھ 35 مرد خواتین گرفتار ہو گئے. لیکن ہم لوگوں کے لیے نکلے ہیں وہاں پہ, آپ لوگوں کے سامنے نکلے, کوئی اس میں, اور ہم اب آخری سانسوں تک یہ ساری بات اور گفتگو کرتے رہیں گے. آج اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوت دے دی ہے, دے رہا ہے, اور جس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ اور جڑے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ حکمرانوں کو کراچی والوں کے, سندھ والوں کے, پاکستان کے حقوق دینے پڑیں گے. میں آخری جملہ بولوں, اس 85% مینڈیٹ ایم کیو ایم کا جو تھا, خدا کی قسم اس شہر کے مینڈیٹ میں اتنی پاور ہے کہ اس 85% مینڈیٹ کو لے کر کراچی کے مسائل تو دور کی بات, آپ یہاں سے بیٹھ کر فاٹا کے مسائل حل کراؤ. آپ یہاں سے بیٹھ کر فاٹا کے مسائل حل کرا سکتے ہو اس 85% مینڈیٹ کراچی سے, کہ پاکستان چلے گا نہیں. پھر آپ کو دہشت گرد نہ بننے کی ضرورت ہے نہ بنانے کی ضرورت ہے. کون ہے پاکستان کا انٹیلیکچوئل اور میڈیا جو کہے گا کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں؟ کون ہے جو ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا؟ لیکن آپ اپنے کیریکٹر کو بیچے بغیر عملی طور پر جدوجہد کرنے والے تو بنو. اگر آپ صبح دوپہر شام کے حساب سے اپنی ضمیر کو بیچ رہے ہو, اپنا ایمان بیچ رہے ہو, لوگوں کا مینڈیٹ بیچ رہے ہو, تو وہ یہی اشر ہوگا جو آج کراچی کا اشر ہو رہا ہے. کراچی والوں تیار ہو جاؤ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ. اگر یہ آج ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر یہ شہر جو اس طرح نہیں چلے گا سارا. تھینک یو.